मसीह यस्सु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। हम आज 7वें कलमे के बारे में सीखेंगे। ये आखिरी कलमा है जो आखिरी अल्फाज मेरे खुदावन के मुंह से निकले। लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 46 आयत। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। ये काम अंधेरे में हुआ। हैकल के अंदर एक पर्दा था जो बिल्कुल ऐसे था जैसे पाक तरीन और पाक मकान के दरमियान में पर्दा होता था। उसी तरह का एक पर्दा हैकल में था, उसी की वो अक्कासी करता था। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब ये आखिरी बात मेरे खुदावन के मुंह से निकली तो बड़ी बुलंद आवाज़ से निकली। क्या निकली? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और लिखा है साथ ही उसने दम दे दिया। 7वां कलमा खुदावन की हर बात में किसी न किसी नबूवत की तरफ इशारा करती है। कितनी बातें हैं जो मेरे मसीह के मुंह से निकली, कितनी रिलेट होती हैं नबूवतों के साथ। और ये बात जो कही, ये भी किसी नबूवत के साथ ही उसका टच है, और इसका ताल्लुक किसके साथ है? ज़बूर 31 के साथ। जैसे हमने पहले ज़बूर 69 और 22 के साथ देखा, ज़बूर 31 और उसकी 5 आयत के साथ भी इसका ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? हम पढ़ते हैं खुदावन के कलाम में से। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐ खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मेरे खुदावन ने एग्जैक्ट वही अल्फाज कहे हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो ऑलरेडी कभी दाऊद के हाथों से लिखे गए हैं। एक सवाल जहन में आता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बेटा बाप को कह रहा है। बेटे के अंदर कौन सी रूह है जो उसने बाप को दी है? मेरे खुदावन की पैदाइश इस तरह नहीं हुई जिस तरह हमारी हुई है। देखते हैं, वो इंसान तो देखने में था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो हमारी तरह का इंसान था? उसका बदन गैर फ़ानी था और उसकी हड्डियां टूटी नहीं गई थी और सड़ने की नौबत भी नहीं पहुंची थी मेरे खुदावन की बदन को। मेरे खुदावन की पैदाइश मुख्तलिफ है। हमारी पैदाइश में एक मर्द और औरत शामिल होते हैं, और मेरे यस्सु की पैदाइश में खुदा की कुदरत शामिल है। फ़र्क है कि आप क्या समझते हैं कि जैसे हमारी रूह है वैसे ही खुदावन की भी रूह है, और उसने अपनी रूह खुदा को दे दी। जब हम रूह की बात करते हैं तो 3 तरह की रूहें हैं। रोए ज़मीन के ऊपर 3 तरह की रूहें नज़र आती हैं। सबसे पहली रूह उस खुदा की जिसके बारे में था कि खुदा रूह है, और बाप को कोई नहीं जानता सवाए बेटे के, और बेटे ने बताया कि बाप या खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। अब ये खुदा जो रूह है, खुदा कब से है? अज़ल से है, और अज़ल से खुदा है और अबद तक रहेगा। कुल कायनात का बनाने वाला यही है। जो कुल कायनात को बनाने वाला खुदा है वो बज़ाते खुद रूह है। रूह का जिस्म और हड्डी नहीं होती, इसको जहन में बिठा लें आप। इसलिए खुदावन को कभी किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि खुदा की रूह अज़ल से है, अज़ली है, अबद तक रहेगी। और इस खुदा ने और रूहें पैदा की। बज़ाते खुद खुदा नहीं पैदा हुआ, वो अज़ली है, वो शुरू से है, जिसको कहते हैं इंटरनल स्पिरिट। 3 तरह की होती हैं रूहें। एक होती है अज़ली रूह, और दूसरी तख्लीकी रूह, और तीसरी काम करने वाली रूह। अज़ली रूह मतलब इंटरनल स्पिरिट, और तख्लीकी रूह क्रिएटेड स्पिरिट, और जिसको पैदा किया गया है काम करने वाली रूह यानी वर्किंग स्पिरिट। इन सब के पीछे खुदा ही है, कोई इंसान नहीं है। तो पहली रूह तो खुदा की अपनी रूह है जो अज़ल से है, वो खुदाए वाहिद है और खुदा रूह है। और अगली बात, वही खुदाए वाहिद की रूह मसीह में थी। कैसे पता चलता है? क्योंकि बात मसीह की कर रहे हैं, हम सीखने ये लगे हैं कि मसीह ने कौन सी रूह बाप को दी।
باپ کی جو ازل سے ہے وہی روح مسیح کے اندر ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 9 باب اور 13 آیت سے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی کی ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ مسیح کے اندر جو روح ہے، اس کو اشارہ کیا ہے ازلی روح کا، تو ازل سے تو ایک ہی روح ہے، کیونکہ ازل سے ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی اس کی روح ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا خدا مسیح میں مجسم تھا، وہ ٹھیک تھا، ازلی روح مسیح میں تھی، تو کیا مسیح کے اندر تو پہلے ہی ازلی روح تھی، تو کیا وہ اپنی روح جو ہے وہ مسیح جس کی روح تھی اس کو دے دی؟ مطلب جو یسوع کے اندر تھی وہ ازلی روح تھی، اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح ازلی روح ہے، ہم نے کہا، تو کیا جس کی روح تھی، جو اس کی اپنی روح تھی، اسی کو اس نے واپس دے دی ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر کسی اور روح کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری روح کون سی ہے؟ کریٹڈ اسپرٹ۔ یہ وہ روح ہے جو خدا نے آگے روحیں پیدا کی ہیں، جیسے میری روح ہے، میرے بہن بھائیوں کی روح ہیں، آپ جو سننے والے ہیں آپ کی روحیں ہیں، یہ کریٹڈ اسپرٹ ہے۔ اور یہ کہاں سے ہمیں سمجھ سکتے ہیں اس کو، یا ہم کہاں سے اس کو جو ہے وہ ظاہری طور پر ہم اس بھید کو کھول سکتے ہیں؟ تو میرے ساتھ دیکھتے ہیں ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور 15 آیت سے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں۔ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، یعنی بیوی کی بات ہو رہی تھی، باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ روح کو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے، بیوی کی ایک ہی روح ہے جس کو خدا کہتا ہے یہ تیری بیوی ہے، مطلب پیدا کی ہوئی روح، کریٹڈ اسپرٹ کہتے ہیں۔ دوسری روح کون سی ہے؟ ورکنگ اسپرٹ، وہ ہے جیسے ازلی روح غیر منقسم ہے اور تخلیقی روح بھی غیر منقسم ہے، لیکن کام کرنے والی روح منقسم ہے۔ دیکھیں، خدا ایک ہے اور اس کے ہم ٹکڑے نہیں کر سکتے، نہ اس کی روح کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ آگے آتی ہے کریٹڈ اسپرٹ، ہمارے بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے بدن کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، روح کے ٹکڑے نہیں کر سکتے، ہماری روح بھی غیر منقسم ہے، اس لیے جو ورکنگ روح ہے اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور یہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے، خدا کا بڑا پیارا بندہ موسیٰ، جس کے ساتھ 70 آدمی اور تھے، اور خدا نے دیکھا کہ موسیٰ پر بڑا بوجھ ہے، ورکنگ لوڈ بہت زیادہ ہے، تو خدا نے موسیٰ کے ورکنگ لوڈ کو کم کرنے کے لیے 70 لوگ جو اس کے ساتھ تھے، موسیٰ کے اندر سے، جو موسیٰ کے اندر ورکنگ اسپرٹ تھی، خدا نے دی تھی، موسیٰ کو اس میں سے کچھ لے کر 70 میں ڈال دی۔ یہ ہم پڑھتے ہیں گنتی 11 باب اور اس کی 16، 17 اور 25 آیت میں۔ ہم 25 آیت سے پڑھتے ہیں، تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا، چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی۔ یہ وہ روح نہیں جو کریٹیو ہے، بلکہ جو یہ ورکنگ اسپرٹ تھی، جو منقسم ہو سکتی ہے، جو بانٹی جا سکتی ہے۔ اس کو اگر اور سیکھے تو ایلیا اور الیشا کی بابت ہم بات کرتے ہیں کہ ایلیا خدا کا پیارا نبی، اس کا شاگرد الیشا، کیا کہا ایلیا سے الیشا نے کہ مجھے ایک چیز چاہیے، وہ کیا تھی؟ جب ایلیا نے پوچھا تو اس نے کہا کہ الیشا نے کہا مجھے تیری روح کا دگنا مل جائے، تو اگر تو 6 کام کرتا ہے تو میں 12 کروں، اگر تو 7 کرتا ہے تو میں 14 کروں۔ تو ایسا ہی ہوا، ایلیا
کی بنسبت علیشا نے زیادہ کام کیا۔ اسی طرح کی روح یسوع میں تھی۔ یسوع نے کیا کام نہیں کیا؟ کام ہی تو کیا، تو کام مکمل کیا ہے نا۔ ابھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ تمام ہوا، تو کام ہی تو کر رہا تھا۔ کام کرنے کے لیے جو اسپرٹ اس کے اندر تھی اور خدا کی اپنی روح اس کے اندر مجسم تھی، جہاں ایک ازلی اسپرٹ تھی وہاں ایک اور بھی اسپرٹ کام کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے خدا نے کہا میں روح کی مدد سے ان بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ ہم کلام میں پڑھتے ہیں یسایہ 11 باب اور اس کی پہلی اور 2 آیت سے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مسلط اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی۔ یہ تو کتنی ہی روحیں ہو گئی ہیں، یہ تو 6-7 روحیں ہو گئیں۔ تو یسوع کے اندر ایک ازلی روح تھوڑی تھی، اور بھی روحیں تھیں اس کے اندر۔ اگر ہم سردیس کی کلیسیا کو دیکھیں، خدا خط لکھتے ہوئے دوبارہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پہلے بھی آپ کو اس بارے میں سکھایا گیا تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب اور پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں۔ یہ کون سی روحیں ہیں؟ یہ ورکنگ اسپرٹ ہیں۔ تو میرے یسوع کے اندر ازلی روح کے علاوہ ورکنگ اسپرٹ بھی تو ہے۔ اب آپ بتائیں ہمارے اندر کون سی روح ہے؟ پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 11 اور 14 آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم 4 آیت سے پڑھتے ہیں، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت کی، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اب اگر خداوند نے کہا کہ میں اپنی روح ہر فرد بشر پر نازل کروں گا، تو کیا خداوند ہر بندے میں مجسم ہو جائے گا؟ مجسم بس بیٹے میں ہوا ہے۔ یاد رکھے ہمارے اندر خداوند کی ورکنگ اسپرٹ خداوند جو ہے وہ ڈالتا ہے، تبھی تو ہم غیر زبانیں بول رہے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر ورکنگ اسپرٹ کے سبب سے یہ ہے، اور روح ہمیں دی اسی لیے گئی ہے تاکہ ہم کام کریں۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ روح ایک ہی ہے اور وہ خدا کا روح ہے اور وہ ہمیں بانٹ رہا ہے، اسی لیے تو کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹے نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ورکنگ اسپرٹ کی شاید بات ہو رہی ہے۔ آمین۔ خداوند آج کے اس کلمے کے وسیلہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔